which was this court. This question we approach and answer considering whether the trial court and the appellate court attended to and dealt with the requirements of due process and fair trial. The reference filed by the President of Pakistan has provided us an opportunity to reflect upon the proceedings of the trial, conviction and death sentence of Mr. Bhutto under the regime of the military dictator General Zia-ul-Haq. The reference was filed during the government of the political party founded by Mr. Bhutto, but the successive governments of other major political parties carried forward this inquiry and did not opt to withdraw the reference, which included when we were hearing the matter, the caretaker government. This collective interest reflects the widespread desire of the people of Pakistan to seek the opinion of this court on whether Mr. Bhutto was afforded a fair trial and due process for his trial for the murder of Mr. Muhammad Ahmad Khan Kasuri. With the able assistance of the eminent legal minds of the country, we, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein, render an opinion on the referred questions in the following terms. Now I'll read the questions. There were a number of 5 questions. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, 9, 10A, due process, and Article 14 and 25 of the Constitution. If it does not, its effect and consequences. I should clarify these questions were already framed when we heard the matter. And our opinion is as under. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. At the relevant time, Article 10A wasn't part of the Constitution, but the principles enunciated therein have always been part of our jurisprudence. The second part of the opinion of this question is, the question and the Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. Question number 2 was whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all courts, being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if not its effect and consequences. And our opinion is, reference questions do not specify the principle of law enunciated by this court in the Zulfikar Ali Bhutto case, regarding which our opinion is sought. Therefore, it cannot be answered whether any principle of law enunciated in Zulfikar Ali Bhutto case has already been descended to or overruled. Questions number 3 and 5 we have taken together, and these are respectively: whether in the peculiar circumstances of this case, awarding and maintaining of the death sentence was justified, or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. And question 5 was whether, on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could have been recorded. And our opinion is, in its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. So we did not find that the fair trial and due process requirements were met. So that's what we have really focused on. Question number 4 referred to Islamic injunctions, and our opinion, we kept asking repeatedly that we needed assistance but was not rendered. So our opinion is we were not rendered any assistance on this question. Therefore, it would be inappropriate to render an opinion on the Islamic aspects. So basically our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not
in accordance with the Constitution requirement of due process. Try to have it rendered into Urdu as well and put up this on the website. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. ذوالفقار بھٹو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو فیصلہ چیف جسٹس قاضی عزیزہ کی جانب سے سنا دیا گیا. ذوالفقار بھٹو کے خلاف کیس کی کارروائی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دی گئی. ذوالفقار بھٹو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے متفقہ ہے. ذوالفقار بھٹو کا شفاف ٹرائل نہیں کیا گیا. چیف جسٹس قاضی عزیزہ نے رائے سنانا شروع کر دی. جب تک غلطیاں تسلیم نہ کرے خود کو درست نہیں کر سکتے. ذوالفقار بھٹو کے خلاف کیس کی کارروائی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی. ذوالفقار بھٹو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے متفقہ ہے. ذوالفقار بھٹو کا شفاف ٹرائل نہیں کیا گیا. سوال اٹھایا گیا کہ کیا ٹرائل آئین میں درج انسانی حقوق کے مطابق تھا؟ تو انسانی حقوق کے مطابق نہیں تھا. بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے بنیادی حقوق پر عمل نہیں کیا گیا. بھٹو صدارتی ریفرنس چیف جسٹس نے رائے سنا دی. سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. بھٹو ٹرائل میں فیئر ٹرائل کی بنیادی حقوق پر عمل نہیں کیا گیا. ذوالفقار بھٹو کے خلاف کیس کی کارروائی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دی گئی. چیف جسٹس قاضی عزیزہ نے رائے سنا دی ہے. فیصلہ عدالتی نظیر ہے یا نہیں، اس سوال میں قانونی اصول شامل ہیں. بھٹو ٹرائل میں فیئر ٹرائل کی بنیادی حقوق پر عمل نہیں کیا گیا. کچھ کیسز نے تاثر قائم کیا کہ عدلیہ نے خوف میں فیصلہ دیا ہے. ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کے بغیر درست سمت میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا. حافظ احسان کھوکھر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے. حافظ احسان صاحب، اتنے سالوں سے یہ کیس چلا آ رہا ہے. آصف علی زرداری نے اپنے دور صدارت کے اندر ریفرنس دائر کیا تھا. آج باقاعدہ طور پر چیف جسٹس قاضی عزیزہ نے رائے سنا دی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 44 سال پہلے ایک فیصلہ 79 کے اندر دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کیس کے اندر، سپریم کورٹ کے 2 فیصلے آئے تھے. ایک انہوں نے 78 کا لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس ججمنٹ کو جس کو اپیل کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اسے ڈسمس کیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو ریویو فائل کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کو بھی ڈسمس کیا گیا تھا. اور اس دن سے لے کے آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے اسے کنٹروورشل دیکھا جاتا ہے. اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، لیکونس تھی، جس کو ڈفرنٹ پوائنٹ آف فورمز کے اوپر ہائی لائٹ کیا جاتا رہا ہے. اور مور امپورٹنٹلی ہمارے جو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی اس ججمنٹ کی طرف بارہا ذکر کیا تھا. اب اگر اس کے پہلو کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ 5 کوسچن آف لا تھے جو انڈر ایڈوائزری جورسڈکشن آف سپریم کورٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپریل 2011 میں بھجوائے تھے. اور اس کی لاسٹ ہیئرنگ نومبر 2012 کے اندر ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر اب موجودہ چیف جسٹس اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. اب جو 5 کوسچنز تھے وہ بڑے ریلیونٹ تھے جو انڈر آرٹیکل 186 آف جورسڈکشن کے اندر تھے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل تھا وہ ان اکارڈنس ود لا، ڈیو پروسیس آف لا یا فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق ہے. دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے اسے ایز اے نظیر یا پریسیڈنٹ کے طور پہ سائٹ کیا جا سکتا ہے. تیسرا اس کے اندر یہ تھا کہ کیا جو ڈیتھ سینٹنس دی گئی ہے وہ امپارشل، فری اور باعث تو نہیں ہے. اور چوتھا اس کے اندر یہ تھا کہ کیا یہ جو پینلٹی دی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو وہ قرآن کے انجیکشن کے خلاف ہے. بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور اس کا آج فیصلہ اس جوڈیشل ریفرنس میں جس نے جو پریزیڈنشل ریفرنس صدر زرداری نے عدالت کو بھیجا تھا، اس ریفرنس کے جواب میں عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. اور یہ ایک تاریخی جو قدم آج اٹھایا گیا، امید یہ ہے کہ 44 ایئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں
ہم انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کی چاہے وہ اس عدالت کا، ہمارا جمہوریت کا، انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے، چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو یا یہ عدالتی نظام ہو۔ یہ جو فیصلہ تھا یہ ایسا ایک داغ تھا اس عدالت میں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام اس ادارہ سے جو انصاف کا امید ہونا چاہیے تھا، اس داغ کی وجہ سے بڑا مشکل تھا پاکستان کی عام آدمی کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کو اس ادارہ سے انصاف ملے گا۔ اگر قائد عوام جیسا شخص کو انصاف نہیں ملا ہو تو آج میں جو یہ یونانیمس کورٹ آرڈر ہے، اور میں تمام جج صاحب کا شکر گزار ہوں، جو وکلاء تھے ان کا میں شکر گزار ہوں، جو ایمیکس کیورائے جو پاکستان بھر میں سے چیف جسٹس صاحب نے اس کورٹ میں ریکویسٹ کیا ان کا اسسٹنس کا، اور جس طریقے سے انہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ لڑا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت ذوالفقار بھٹو کے جو عدالتی ٹرائل تھا فیصلہ سننے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج معزز عدالت نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ٹرائل صحیح شفاف ٹرائل نہیں دیا گیا قائد عوام کو۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار بھٹو کا صدارتی جو ریفرنس تھا اس میں فیئر ٹرائل نہیں ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی، اور آج اس معزز عدالت نے اس بات کو تسلیم بھی کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اس عدالتوں کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کا فیصلہ تھا وہ ایک دھبے کی طرح موجود تھا۔ یہ کیس عدالت پر داغ تھا، جس کے حوالے سے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ وہ اپنی غلطیوں کو یہاں پہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ماضی کی غلطیوں کو درست قرار دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا اس کیس کو سننے پر جج صاحب اور وکلاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کیس کے بعد توقع ہے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ آپ کو بتائیں ذوالفقار بھٹو کے خلاف کیس کی کارروائی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ ابھی سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے، اور بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے آج تاریخی فیصلہ سنایا اور چیف جسٹس اور معزز عدالت نے تسلیم کیا کہ ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا۔ ذوالفقار بھٹو کے کیس میں جو ٹرائل کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی، عدالت نے ماضی کی غلطیوں کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ اس کیس کو سننے پر جج اور وکلاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کیس کے بعد توقع ہے کہ انصاف ہوتا ہوا اب نظر بھی آئے گا۔ آپ کو بتائیں ذوالفقار بھٹو کا شفاف ٹرائل نہیں کیا گیا، سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے جو ہے وہ صدارتی ریفرنس یہ دائر کیا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کیا گیا تھا اس کے حوالے سے آج اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے اس پر رائے سنا دی ہے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما موجود تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی اس کیس کا فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں اس وقت موجود ہیں۔ فیصلہ سننے کے بعد بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اس کیس کے بعد توقع ہے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ آج معزز عدالتوں نے اپنے اوپر لگے ہوئے داغ کو ختم کر دیا۔ آج عدالتوں نے تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو ریفرنس تھا اس کے اندر کوتاہیاں کی گئی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آئی ہیں۔ آج اہم دن ہے، آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ 40 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے حوالے سے اہم فیصلہ آ گیا ہے۔ ذوالفقار بھٹو کے خلاف کیس کی کارروائی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے اس حوالے سے رائے سنا دی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ ذوالفقار بھٹو کے حوالے سے یہ کیس عدالت پر داغ تھا۔
ڈاکٹر خالد رانجھا ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب 40 سال بعد ذوالفقار بھٹو کے کیس کے حوالے سے بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے سامنے آیا ہے اور ٹرائل کے اندر معزز جج نے یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی تھی ذوالفقار بھٹو کے ٹرائل کے اندر. جی رانجھ صاحب آج اہم فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ذوالفقار بھٹو کے جو عدالتی قتل کے حوالے سے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی تھی. 40 سال بعد یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس وقت بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اور شہادت ناکافی ہے بھٹو کو سزا دینے کے لیے. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس وقت بھی کسی جج کی یہ ہمت نہیں تھی کہ کوئی ایسے پوائنٹ کو ریکارڈ کرے جس کا ملزم کو فائدہ ہو. اور مجھے ایک کیس یاد ہے, یہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آئے ایک جج صاحب کی کورٹ میں اور کہتے ہیں جی جو میں فیصلہ لے کے آیا ہوں, جو میں آپ کے پاس آیا ہوں کیس لے کے, یہ کیس کتنی اہم ہے, لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا متعلق بھٹو صاحب کے جی اس کی روح میں یہ بہت اس روح میں اس اپیل کو ایڈمٹ کر لیں کیونکہ وہ بہت بڑا فیصلہ ہے. تو جج صاحب نے دیکھا کہ گڈ کیس presented by the law officer is dismissed because of citing a bad judgment. تو کنٹمپری طور پہ بھی عدلیہ خود اس کو برا فیصلہ کہتی ہے اور آپ کو کوئی وکیل نہیں بتائے گا کہ ہاں جی اس میں دنیا کا ہر مقام پوائنٹ پہ دعوی پہ لکھا گیا ہے, لیکن آپ کوئی بندہ نہیں بتائے گا کہ ہاں کیا اس کو ہم عدالت میں سائٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں, اس سے کبھی سائٹ نہیں کیا جاتا. جی صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا ماہر قانون اپنا تجزیہ دے رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.